हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ दी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसका आज पार्ट सेकंड जो है इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे इसमें। और आज पार्ट सेकंड को देखते हैं कि इसमें फर्दर हमें जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कॉन्सेप्ट दे रहा है बेसिकली वो क्या है और कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो कि आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आज उसी को फर्दर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने जो है वो यूनाइटेड नेशंस तक हमने कर लिया था, इसमें इसको अंडरस्टैंड किया था कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स के हवाले से यूनाइटेड नेशन ने क्या जो है वो इक़दाम या जो है वो उन्होंने अपना स्टांस लिया था। अब फर्दर जो है हमारे पास आज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और क्योंकि हुकूक़ इंसानी के हवाले से UN ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है एक डिक्लेरेशन पास किया जिसमें जो है वो हकूक़ जो हैं उसको जो है डिक्लेयर किया गया था। और इसमें तमाम जितने भी जो हैं वो आप देख लीजिए, जितने भी सेट्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, उसमें तमाम लोगों के लिए जो है वो ये हकूक़ जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए थे बेसिकली। और ये जो डिक्लेरेशन हुआ था ये 1948 में हुआ, जिसमें बहुत से पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं जो कि वहाँ पर उस वक्त प्रेजेंट थी उस सेशन में, तो उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया था कि हमें जो है बेसिकली ये ज़रूरी है कि इस ह्यूमन राइट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और राइट्स को जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए। बिकॉज़ 1948 से पहले हमने देखा कि हमारे पास जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फिनोमेना आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर का फिनोमेना आ गया। और इसके अलावा आप हम 4 BC में चले जाएँ वो तो वहाँ पर एट दैट टाइम जो है इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। और जो पेलोपोनेशियन वॉर थी, जो 30 साल जंग लड़ी यूरोप में, और हमने देखा कि थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो कहने का मकसद ये है कि 1948 में जो डिक्लेरेशन आया ये यूनाइटेड नेशन की बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि ये डिक्लेरेशन था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है इसको इनिशिएट किया गया। और हमने देखा कि तमाम जो स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट उन्होंने इसको जो है वो अप्रिशिएट किया और इसको एक्नॉलेज किया। Further, the Universal Declaration of Human Rights has inspired a number of other human rights, laws and treaties throughout the world. पूरी दुनिया में जो है वो इसके साथ ही जो है हमने देखा कि डिफरेंट जो है वो ट्रीटीज़ भी हुई, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है वो जो लॉज हैं वो भी उन्होंने भी इससे बहुत जो है वो सबक हासिल किया, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो है वो राइट्स को जो है इन अ प्रॉपर वे उसको रेगुलराइज किया गया, उसको प्रैक्टिकल बनाया गया। सेकंड, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अब ये याद रखिए पूरी दुनिया के लिए, यूनिवर्सल मीन पूरी दुनिया के लिए, अकॉर्डिंग टू जो हैं डिफरेंट फिलोसफर्स, इसको जो है पूरी दुनिया के लिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। ये कोई ख़ास एक तबके के लिए नहीं था, एक ख़ास सेट के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो ह्यूमन राइट्स जो है इसको इनिशिएट किया गया, तो ये याद रखिएगा कि इसको 500 लैंग्वेजेस में जो है वो इसको इनिशिएट किया गया था। मींस के 500 लैंग्वेजेस में इसको जो है वो लेटर ऑन प्रिंट आउट भी किया गया। उसकी वजह ये थी कि ताकि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। ये आपके पास एक क्लू दिया गया है कि ये एक बहुत बड़ा एक चार्ट टाइप था जिसके ऊपर इसको जो है वो लिखा गया था, जिसमें आपके पास 30 आर्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें 30 आर्टिकल्स जो हैं वो उन्हीं 30 आर्टिकल्स में जो है ह्यूमन राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। और अगर हम इसको जो है जो लास्ट मैसेज था, ये लास्ट सेरेमनी था बाय दी प्रॉफिट सल्लम, जो हुज्जतुल विदा पे उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया था। तो उसमें भी जो है हम देखेंगे, अगर हम उसको पढ़ लें तो उसके जो पॉइंट्स थे हुज्जतुल विदा के, वो तमाम पॉइंट्स आपको इस ह्यूमन राइट्स में नज़र आएंगे। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आएंगी।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی یونائٹڈ نیشنز کی. اس سے پہلے جو ہے ہم نے جو ہے وہ لیگ آف نیشن دیکھا, لیکن لیگ آف نیشن جو تھا وہ فیلڈ ہو گئی تھی 1920 میں, اور وہ بھی ایک چھوٹی سی لیگ بنائی گئی تھی تاکہ دنیا کو جو ہے وہ جنگ سے بچایا جائے. سیکیورٹی کی بات کی گئی تھی, اس میں پیس کی بات کی گئی تھی, ایون کہ رائٹس کی بھی بات کی گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ فیلئر آیا. تو یہ بیسکلی اس کے پیچھے فینومینا تھا کہ 1948 میں جو ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ یونائٹڈ نیشنز کے پاس آ گئی تھی. جان ایف کینیڈی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ the rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened, right? means کہ ایک انسان کا جو رائٹ ہے یا حقوق ہے وہ اس وقت کم ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے انسان کا جو رائٹ ہے وہ تھریٹن ہو. ٹھیک ہے, مینس کہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ ہمیں ہیومن رائٹس کو جو ہے اس کو فوکس کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو ہیومن رائٹس ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ لانچ کیا گیا, وہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں کیا گیا تھا. تو لیکن اس میں جس طرح جان ایف کینیڈی نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بھی فوکس کیا جائے, کیونکہ اگر ظاہری بات ہے ایک انسان کے رائٹ کہیں پہ جو ہے وائلیشن ہوگی تو پھر وہ تمام لوگوں کے لیے وائلیشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے اور رائٹس کے اوپر فوکس کیا جائے اور رائٹ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو پاسبل بنایا جائے. پھر اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی 1648 میں. ٹھیک ہے, یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا تھی یہ بیسکلی, یا جس کو ہم پیس آف ویانا بھی کہتے ہیں, کہ پوری یورپین جو دنیا تھی وہاں سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے ایک انڈر ون پلیٹ فارم, اور انہوں نے جو ہے اس ٹریٹی کو انیشیٹ کیا جس کو ہم پیس آف ویسٹفیلیا بھی کہتے ہیں, جو کہ سائن ہوئی 1648 میں, جس میں اسٹیٹس جو ہیں بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ آزادی ملی. اسٹیٹس گاٹ انڈیپینڈنس اینڈ دین دے اسٹارٹ ٹو نیگوسیٹ, دے اسٹارٹ ٹو کمیونیکیٹ ود دی ادر اسٹیٹس. ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن شروع ہو گئی, اینڈ ایون دے اسٹارٹ ٹو ایکسرسائز دیئر پاورز. انہوں نے اپنی جو پاورز ہیں وہ بھی ایکسرسائز شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ہی جو 30 سالہ جنگ تھی یورپ میں, اٹ کیم ٹو این اینڈ, اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجیس وارفیئر بٹوین پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس. یہ جو ہے جس طرح ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیجیے ڈفرینٹ مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں ڈفرینٹ طبقات ہوتے ہیں, اسی طرح کرسچینٹی جو ہے اس میں بھی طبقات ہیں جس کو پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں اور کیتھولکس کہتے ہیں. تو یہ میں نے جو ہے آئی ہیو ٹولڈ یو کہ یورپ میں جو پرابلم تھی, جو بیسک پرابلم تھی, وہ ریلیجن اور پالیٹکس کے درمیان تھی. مینس کہ ریلیجن اور پالیٹکس کو ایک ساتھ لیا جاتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ سیاست جو ہے, پالیٹکس اور جو ریلیجن ہے, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کبھی بھی ہم سیاست کو ریلیجن کے ساتھ مکس نہیں کریں گے. جن معاشروں میں سیاست اور ریلیجن مکس ہوگا وہاں پر جو ہے ڈسٹرکشن آئے گی. یہی ہم نے دیکھا کہ یورپ میں بھی اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ معاملات ہوئے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے a lot of people, even لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے they lost their life, right? اور کہا جاتا ہے کہ even 2/3 people were killed. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 2/3 people were killed. تو بیکاز کہ جو ہمارے پاس ریلیجن تھا اور جو ہم جو سیاست تھی اس کو مکس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو جب مکسچر آ جائے گا تو مینز انٹرونشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو انٹرونشن سے پھر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں اس کے مخالفت کریں گے, کچھ لوگ اس کے حق میں جائیں گے, لیکن اپنے اپنے تھاٹس ڈیولپ ہو جائیں گے, اور ایسے تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ریلیجیس نارمس کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ٹسل بنتی ہے, ایک پرابلم جو ہے جنم لیتا ہے. تو اسی چیزوں کو جو ہے ایوائڈ کرنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک آتھر جس کا نام مورگن تھا تو اس نے جو ہے پھر یہ کہا کہ یہ جو سیاست اور ریلیجن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کو ایک پیج پہ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اگر ایک پیج پہ لیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نتیجہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی صورت میں آئے گا. تو اسی لیے ان دونوں کو سیپریٹ کر دیا گیا. اور 1648 کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو ہے بہت سے معاملات جو ہیں وہ
اچھائی کی طرف گئے اور ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں دے کیم انٹو بینگ، وہ ان کو آزادی ملی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بھی شروع کر دی. تو کچھ پرابلمس بھی ہوئے، فار ایگزامپل جس طرح فرینکو اسپینش نیگوسیشنز فیل، فرانس اور اسپین کے درمیان جو تھی نیگوسیشن وہ فیلڈ ہوئی. کچھ ٹیریٹوریل ایشوز تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لینگویج ایشوز بھی تھے جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے سویڈن کو جو ہے ٹیریٹوریل سیٹسفیکشن دی گئی. تو ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں کہیں پر فیلئر آیا، کہیں پر ہمیں جو ہے سیٹسفیکشن نظر آئی. لیکن دا تھنگ از دیٹ آفٹر دی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 کہ بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوئی اور ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کیے. دین جنیوا کنونشن 1864. اب دیکھیے ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوئی 1648 میں، اسی طرح اب کیونکہ رائٹ سے ریلیٹڈ دنیا آہستہ آہستہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو یوز ٹو کرنا شروع کیا. اینڈ اسٹل ابھی بھی رائٹس اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے تھے جس طرح آنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1948 میں جو ہے فردر رائٹس کی جو ایک پراپر شیپ ہمارے سامنے آئی. تو جنیوا کنونشن ہوا، ٹھیک ہے. کنونشن مینس کہ ایک سیشن ہوتا ہے، ایک سٹنگ ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اور 1864 میں ہوا جس میں جو ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور جس میں سوئس فیڈرل کونسل جو ہے آن دی انیشیٹو آف دی جنیوا کمیٹی انوائٹیڈ دی گورنمنٹس آف آل یورپین اینڈ سیورل امریکن اسٹیٹس ٹو اے ڈپلومیٹک کانفرنس فار دی پرپز آف اڈاپٹنگ اے کنونشن for the amelioration of condition of the wounded in war. First, the main principles laid down in the conventions are maintained by the later Geneva Conventions are relief to wounded without any distinction as to nationality. دیکھیے یہ جو کنونشن ہوا بیسکلی جس میں جو سوئس فیڈرل کونسل ہے اس میں سوئس فیڈرل کونسل کی جو ایک کمیٹی ہے جس کو جنیوا کمیٹی کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے انوائٹ کیا ڈفرینٹ گورنمنٹس کو، مختلف گورنمنٹس اور آلموسٹ ساری گورنمنٹس کو آف یورپین جو اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ امریکن اسٹیٹس کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی وہاں پر انوائٹ کیا اور ڈیلیگیشنس کو انوائٹ کیا اور پولیٹیشنس کو انوائٹ کیا اور ایک ڈپلومیٹک کانفرنس ہوئی جس میں بیسکلی اس بات کو فوکس کیا گیا کہ جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں جنگ میں، ٹھیک ہے، وونڈڈ مینس زخمی ہو جانا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ایمیلیوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے امپروومنٹ کے لیے یا ان کو جو ہے ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جنگ کے حوالے سے بھی اب یہ لا ہمارے سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی ظاہری بات ہے ہیومن رائٹس کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو لوگ جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سولجرز ہوں، چاہے وہ عام پبلک ہو، جو کمپیٹنٹس ہیں، نان کمپیٹنٹس آف وار ہے، جو اس جنگ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر ایک بیسکلی قانون لایا گیا اور کوشش کی گئی کہ اس کو ایگری کیا جائے، تمام جو ہے وہ یہ جو کنونشن کے پوائنٹس ہیں اس پر ایگری کیا جائے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات بھی ضروری سمجھی گئی کہ اس میں جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو تو اس میں نیشنلٹی کا ذکر نہیں آئے گا کہ آپ کس نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہو. فار ایگزامپل آپ پاکستانی ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ امریکن ہیں، آپ اسپینش ہیں. ہیومن رائٹس از فار آل، ہیومن رائٹس سب کے لیے ایکول ہے، ٹھیک ہے، ایکویلٹی ہے ہیومن رائٹس میں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسپینش ہے اس کو زیادہ رائٹس مل رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے یا کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری ہے تو وہاں کے سٹیزنس کو کم رائٹ ملیں گے، ایسا نہیں ہے. تو ایکویلٹی از فار آل. تو اسی چیز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فوکس کیا گیا جنیوا کنونشن 1864 میں کہ جو زخمی لوگ ہیں فرسٹ ان کی جو ہے ان کے حوالے سے رائٹ جو ہے وہ بل پاس کیا گیا
اور سیکنڈ اس بات کو بھی جو ہے وہ فوکس کیا گیا کہ ہمیں نیشنلٹی سے ہٹ کر بات کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ڈفرینسز ڈھونڈنے لگ جائیں کہ بھئی یہ کس نیشنلٹی کا ہے, وہ پرسن کس نیشنلٹی کا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک تھریٹ سمجھی جائیں گی ہیومن رائٹس کے لیے, تو اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے. سو اٹس انف فار ٹوڈے. اور آج کے لیکچر میں آئی ہوپ کہ آپ نے جو ہے کافی کچھ سیکھا ہوگا, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنس ہوں, کوئی آپ کے جو ہے کچھ کیوریز ہوں تو آپ ان سے واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب پر جا کر جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, کائنڈلی ڈو سبسکرائب مائی چینل آن یوٹیوب m.Abdullah Education Official, اور تاکہ آپ کو جو ہے لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں. کائنڈلی بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا, اس سے آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آن ٹائم ریسیو ہوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.